अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अब्दुल रज़्ज़ाक़ इस प्रोग्राम का नाज़िम होने की हैसियत से आज 3 फरवरी 2019 बरोज़ इतवार आप तमाम नाज़रीन का और शेख हाफिज़ मोहम्मद महमूद साहब का इस प्रोग्राम में, इस इंटरेक्टिव सेक्शन में तहे दिल से खैर मक़दम करता हूँ। अब मैं आपको अलिफ़ अल लिसान इस्लामिक फ़ाउंडेशन का मुख्तसर सा तारुफ़ देना चाहता हूँ। अलिफ़ अल लिसान इस्लामिक फ़ाउंडेशन एक दीनी इदारा है जिनमें दीनी बयानात, इस्लाही बयानात, दावा वर्कशॉप, लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम, जुमा खुतबा, टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम, कुरान डिस्ट्रीब्यूशन नॉन मुस्लिम्स भाइयों और बहनों के लिए, और फलाही कामों में हर मंगल रेशन डिस्ट्रीब्यूशन, हर जुमा फूड डिस्ट्रीब्यूशन और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में फ्रूट डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह शुमार है। और तिबी शोबे में अलिफ सोसाइटी की जानिब से फ्री हॉस्पिटल चलाया जाता है जहां गरीब आवाम को फ्री कंसल्टेशन के साथ दवाइयों की सहूलत भी है, और फ्री मेडिकल कैंप्स के ज़रिए से कई सारे बड़े ऑपरेशंस फ्री में किए जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। नाजरीन, हमारे बीच मौजूद है आज हाफिज़ मोहम्मद महमूद हफीज़ुल्लाह। अब हम इंटरेक्टिव सेशन शुरू करने वाले हैं बउनवान गुस्से के नुकसानात और उसका इलाज। तो उससे पहले मैं शेख का मुख्तसर सा तारुफ आपको देना चाहता हूँ। शेख ने फ़रागत हासिल की है महाद ज़ैद बिन साबित नामी मदरसे से। तो चलिए हमारा आज का उर्दू इंटरेक्टिव सेशन शुरू करते हैं बउनवान गुस्से के नुकसानात और उसका इलाज। अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम सलाम। चलिए शेख, हम आज का हमारा उर्दू इंटरेक्टिव सेशन का आगाज़ करते हैं जिसका उन्वान है गुस्से के नुकसानात और उसका इलाज। तो सबसे पहले शेख, अक्सर मुआशरे में लोगों को ये भी नहीं पता होता है गुस्सा है क्या चीज़। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि गुस्सा क्या है। आप इसका हमें मुख्तसर सा तारुफ दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। मोहतरम मुकर्रम अब्दुल रज़्ज़ाक़ साहब, नाज़रीन में बुज़ुर्गों, दोस्तों, नौजवानों और पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, आज का जो उन्वान दिया गया है वो है गुस्से के नुकसानात और उसका इलाज। मोहतरम सामईन, गुस्सा एक फ़ितरी सिफ़त है। अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर कुछ सिफ़ात फ़ितरी तौर पर रख दिया है। उनमें से एक सिफ़त गुस्से की सिफ़त भी है। ये इंसान को कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, किसी न किसी मोड़ पर जो है ये गुस्सा आ जाता है। इमाम शाफ़ई रहिमहुल्लाह ने एक बहुत बड़ी बात कही। इन्होंने कहा कि अगर किसी शख्स को उसकी ज़िंदगी में गुस्सा ना आता हो तो वो इंसान नहीं बल्कि गधा है। क्यों? आप देखेंगे कि जब गधे पर हद से ज़्यादा जो है उस पर जो है सामान रख दिया जाए तो वो जूं का तू नहीं होता, बल्कि वो गुस्सा नहीं होता। उसके बरअक्स एक इंसान है जो खादिम है, ग़ुलाम है, नौकर है, सर्वेंट है, उसका काम है कि फ़लाँ मुख्तसर काम है, लेकिन उसका मालिक जो है उससे जो है ज़्यादा काम करा रहा है, तो आपको पता चल जाएगा उसके चेहरे से कि उसके चेहरे पर जो है गुस्सा छा रहा है। इसीलिए इमाम शाफ़ई ने कहा कि जो है ज़िंदगी में अगर किसी इंसान को गुस्सा ना आए तो वो इंसान नहीं बल्कि गधा है। ये अल्लाह ताला ने जो है फितरी तौर पर जो है हर इंसान के अंदर जो है कुछ सिफ़ात रखे, उनमें से एक सिफ़त गुस्से की सिफ़त भी। तो ये गुस्सा आना जो है ये अल्लाह की तरफ से है। लेकिन जब गुस्सा आ जाए तो यहाँ पर बताया ये गया कि आप अल्लाह का ज़िक्र करो, अल्लाह का ज़िक्र करो और सब्र करो, क्योंकि ये गुस्सा जो है फितरी सिफ़ातों में से है। इंसान को जो है कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी मोड़ पर जो है गुस्सा आ जाता है। तो चलिए शेख, आपसे अगला सवाल मैं ये करना चाहूँगा कि अक्सर लोग शदीद गुस्से में आ जाते हैं और ऐसे में वो लोग बदकलामी कर देते हैं या किसी को गाली गलौज करते हैं। तो ऐसे में इस इंसान को क्या करना चाहिए? उससे माफ़ी कैसे मांगनी चाहिए? उसका मुहासबा उसे कैसे करना चाहिए? देखिए, अभी मैंने कहा है कि जो है ये गुस्सा एक इंसानी जो है फितरत है। अल्लाह ताला ने जो है इंसानों के अंदर कुछ सिफ़ात रखे, उनमें से गुस्से की सिफ़त है।
کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی جو ہے یہ انسان کے اندر غصہ آ جاتا ہے، لیکن یہاں پر یہ بتایا گیا، شریعت میں یہ بتایا گیا کہ بہتر شخص وہ ہے اس کو جو ہے بہت دیر کے بعد غصہ آئے اور بہت جلدی چلے جائے، یہ سب سے بہتر ہے۔ اب یہاں پر کچھ کیٹیگریز بتائیں کہ بعد انسان کو جو ہے بہت جلدی غصہ آ جاتا ہے اور بہت جلدی جو ہے غصہ چلے جاتا ہے، تو یہ شخص بھی بہتر نہیں ہے۔ مگر یہاں پر یہ بتایا گیا کہ جو ہے اگر کسی شخص کو غصہ آتا ہے، بہت دیر کے بعد آتا ہے اور بہت جلدی چلے جاتا ہے، تو یہ شخص کو جو ہے شریعت میں بتایا گیا کہ یہ بہتر شخص ہے۔ اور جب غصہ آ جائے، چاہے وہ بڑا ہو، چاہے وہ چھوٹا ہو، چاہے وہ بچہ ہو، چاہے وہ خواتین ہو، اگر کسی کو غصہ آ جائے اور اس کی زبان سے کچھ لان تان نکل جائے تو فوری طور پر جو ہے رجوع ہو جانا چاہیے۔ یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ میرے سامنے والا جو ہے چھوٹا ہے، میں اس کے سامنے جو ہے کیسا عاجزی انکساری کروں، اس کے سامنے جو ہے میں سوری کس طریقے سے بولوں۔ نہیں، آپ نے غلطی کی ہے، غصہ کیا ہے، آپ جو ہے رجوع کریں۔ آپ یہ نہ دیکھیں یہ مجھ سے جو ہے چھوٹا ہے، یہ مجھ سے جو ہے رشتے میں جو ہے چھوٹا ہے، عمر میں چھوٹا، یہ نہ دیکھیں آپ، بلکہ جو ہے اگر آپ غصہ کرے ہیں تو آپ جو ہے معافی مانگ لیں۔ کیوں؟ اگر آپ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر اگر آپ 134 134 اگر آپ پڑھیں گے، اللہ رب العالمین نے فرمایا، خوشخبری دی، اللہ رب العالمین نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاذبین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 134 134 میں جو ہے اللہ رب العالمین نے خوشخبری دی۔ کن لوگوں کے لیے خوشخبری دی؟ دیکھیے، اللہ رب العالمین نے فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء، اللہ کی راہ میں وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں جب اللہ رب العالمین انہیں عطا کرتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو مال و دولت سے نوازا، پھر ان سے جو ہے وہ چھین لیا، تب بھی وہ اللہ کی راہ میں جو ہے خرچ کرتے ہیں۔ پھر نمبر 3، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب غصہ آ جائے تو وہ غصے کو پینے والے ہوں گے، غصے کو پینے والے ہوں گے، لوگوں کو جو ہے درگزر کرنے والے ہوں گے، لوگوں کو معاف کرنے والے ہوں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا واللہ یحب المحسنین، اللہ رب العالمین ایسے بندوں سے، ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ اچھا، تو شیخ آپ یہ بتا رہے تھے کہ جس انسان کو شدید غصہ آ جاتا ہے اور ایسے میں وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے اگر اس غصے کو پی جاتا ہے، اسے برداشت کر لیتا ہے، تو کیا اللہ ایسے بندوں سے محبت کرتا ہے؟ جیسا کہ ابھی بتا رہے تھے کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے، تو آپ اس کی دلیل ہمیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں بتائیے۔ دیکھیے، ابھی تو میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 134 یہ جو ہے ایک دلیل ہے۔ اوکے، نمبر حدیث اگر آپ دیکھیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اگر اس دنیا میں غصے پر کنٹرول کرتا ہے، غصے کو پی جاتا ہے، تو اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن اس بندے کو بلائیں گے، پوری مخلوق رہے گی، پوری مخلوق کے سامنے اس بندے کو بلائیں گے۔ کون سا بندہ؟ جو دنیا میں جو ہے غصے کو پیا کرتا تھا، یعنی غصے پر کنٹرول کرتا تھا، صبر کرتا تھا۔ اللہ رب العالمین اس بندے کو بلائیں گے، بلا کر جو ہے انعام دیں گے۔ کیا انعام دیں گے؟ اللہ رب العالمین تمام مخلوق کے سامنے بلا کر کہیں گے کہ یہ جنت کے حورے ہیں، یہ جنت کے حورے ہیں، اس میں سے جتنے چاہے تم جو ہے لے کر چلے جاؤ، جتنے چاہے تم جو ہے لے لو۔ اللہ رب العالمین کیسے انسان کو جو ہے یہ انعام دے رہا ہے؟ جو دنیا میں غصے کو پیتا ہے۔ تو یہاں پر یہ حدیث سے اور قرآن مجید کی جو ہے آیتوں سے معلوم ہو رہا ہے کہ جو غصے کو پیتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں ان سے محبت کرتا ہے اور آخرت میں جو ہے انعام سے نوازے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ شیخ، چھوٹے بچوں میں غصہ اور چڑچڑاپن آنے کی وجہ کیا ہے اور اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیے، چھوٹے بچوں میں جو ہے اکثر و بیشتر چھوٹے بچے ہو یا بچیاں ہو، غصہ تو آ جاتا ہے کیونکہ وہ بچپن ہے۔ بچوں کو جو ہے علم نہیں رہتا کہ جو ہے جس طریقے سے جو ہے گھر کا جو ماحول ہوتا ہے، جیسا کہ جو ہے سب سے پہلے جو ہے گھر کا ماحول ہمیں جو ہے صحیح کرنا ہو۔ گھر میں جو ہے جو بڑے ہیں وہ اپنے جو ہے اپنے سے چھوٹوں کو جو ہے بار بار اگر غصہ کریں گے یا بار بار جو ہے ان کو جو ہے لعن و طعن کہیں گے تو بچہ وہی سیکھے گا اور بچہ بھی وہی ضد کرے گا۔ یعنی مثال کے طور پر اگر میں آپ کو ایک چھوٹی مثال دوں کہ اگر کسی بچے کو جو ہے چاکلیٹ یا جو ہے اگر کوئی بسکٹ کا پوڑا اگر ہونا ہے، پاکٹ اگر ہونا ہے، بسکٹ کی پاکٹ اگر ہونا ہے،
تو اگر آپ اس کو نہیں دلائیں گے تو وہ غصے میں آ جائے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ جو ہے گھر کے بڑے افراد کو دیکھ کر جو ہے اس طریقے کا بیہیویئر کرتا ہے. یعنی اگر گھر کے بڑے لوگ جو ہے بار بار غصے میں آئے، مثال کے طور پہ میاں بیوی ہے، بیوی سے اگر کچھ غلطی ہو جائے تو شوہر جو ہے غصے میں آ جائے، بچہ جو ہے اس کو دیکھتا ہے، بچہ جو ہے اس کو جو ہے غور کرتا ہے. جب پاپا بھی اگر ان کے والد بھی اگر کچھ نہیں دلائے تو جو ہے پاپا پر اور ان کے والدہ یا ان کی امی پر جو ہے غصہ کرتا ہے. اگر آپ اپنی بیوی پر جو ہے غصہ کرنا چھوڑ دیں گے تو بچے بھی جو ہے خود بخود انشاءاللہ غصہ نہیں کریں گے. کیونکہ جو ہے بچے جو ہے بالکل جو ہے ان کا جو دماغ ہوتا ہے بالکل ایک سادے پیپر کی طرح ہوتا ہے، سادے پیپر کی طرح ہوتا ہے. اگر آپ اس کے اندر اگر کچھ جو ہے لکھنا چاہتے ہیں یا کچھ ڈالنا ڈالتے ہیں یا کچھ فٹ کرنا چاہتے ہیں تو گھر والوں کو دیکھیں گے، والدین کو دیکھیں گا، گھر کے بڑے افراد کو دیکھے گا. اگر غصے پر کنٹرول کریں گے، غصہ نہیں کریں گے تو بچے بھی جو ہے غصہ نہیں کریں گے. کیونکہ والدین کو، گھر کے بڑے افراد کو دیکھ کر ہی بچے جو ہے تعلیم حاصل کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر شیخ. شیخ اکثر معاشرے میں لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ جھوٹ کب بولنا جائز ہے، حرام کب حلال بن جاتا ہے، اسی طریقے سے غصہ کرنا کب جائز ہو جاتا ہے. ماشاءاللہ آپ بہت اچھا سوال کرے ہیں. دیکھیے غصے کی ایک حد جو ہے شریعت میں بتائی گئی ہے کہ غصہ جو ہے کب آنا ہے، غصہ جو ہے انسان کو جو ہے کب آنا ہے. یہاں پر ایک جو ہے غصے کی ایک جائز حد بتائی گئی کہ دین و شریعت کے خلاف ورزی اگر کوئی کام ہو رہا ہو آپ کی نگاہوں کے سامنے، دین و شریعت کے خلاف ورزی آپ کی آنکھوں کے سامنے اگر کوئی کام ہو رہا ہو، شرک و کفر ہو رہا ہو، عریانیت ہو رہی ہو، بد اخلاقی ہو رہی ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے جو عمل ہے اس کے خلاف ورزی اگر کوئی کام ہو رہا ہو تو آپ کا غصہ مطلوب ہے، آپ کا غصہ مطلوب ہے. ایسا غصہ جو ہے جائز ہے، دین میں بتایا گیا کہ ایسا غصہ جائز ہے. آپ کے سامنے جو ہے بد اخلاقی ہو رہی ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے بتائے ہوئے طریقوں کو جو ہے نظر انداز کیا جا رہا ہے تو ایسا غصہ جائز ہے. اور یہ ہمارے ایمان کی دلیل ہے کہ ایسے وقت غصہ آنا ہمارے ایمان کی دلیل ہے اور ایسا غصہ جو ہے مطلوب ہے. اور بعض اوقات میں جب ہم معاملے داری کرتے ہیں، لین دین کرتے ہیں، اسی طریقے سے بازار میں جاتے ہیں، اگر وہاں پر اگر غصہ آتا ہے تو کنٹرول کرنا ہے آپ کو. لیکن جب دین کے خلاف ورزی اگر کچھ کام ہو رہا ہو تو آپ کو ایسا جو ہے غصہ آنا جو ہے جائز ہے، ایمان کی دلیل ہے. شریعت نے بتایا کہ جو ہے یہ ایمان کی دلیل ہے. جزاک اللہ خیر شیخ. شیخ ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ ہم نے تو علماء سے اور سیرت کی کتابوں میں پڑھا ہے انبیاء علیہ السلام بہت ہی نرم دل تھے، تو کیا انبیاء علیہ السلام کو بھی غصہ آیا کرتا تھا؟ جی اگر آپ جو ہے قرآن مجید کا اگر مطالعہ کریں گے تو یہاں پر جو ہے انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ کیا. ان میں سے ایک نبی جو ہے جس کا نام جو ہے موسیٰ علیہ السلام. اگر آپ سورہ اعراف سورہ نمبر 7 کی آیت نمبر اگر آپ 158 159 160 161 یعنی 4 آیتیں اگر آپ پڑھیں گے تو یہاں پر جو ہے ایک نبی کا تذکرہ کیا اللہ رب العالمین نے، ایک نبی کا جو ہے تذکرہ کیا. اور یہاں پر یہ بتایا گیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واتخذ قوم موسیٰ من بعدہ من حلیہم عجلا جسدا لہ خوار الم یروا انہ لا یکلمہم ولا یہدیہم سبیلا اتخذوہ وکانوا ظالمین ولما سقط فی ایدیہم ورأوا انہم قد ضلوا قالوا لئن لم یرحمنا ربنا ویغفر لنا لنکونن من الخاسرین ولما رجع موسیٰ الى قومه غضبان اسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي اعجلتم امر ربكم والقى الالواح واخذ براس اخيه يجره اليه قال ابن ان القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الاعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولاخي وادخلنا في رحمتك وانت ارحم الراحمين. یہ جو ہے اللہ رب العالمین نے
یہاں پر موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا جو ہے تذکرہ کیا ان آیتوں میں کہ جب موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے کوہ طور پر 40 راتوں کے لیے بلایا، موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے حکم سے کوہ طور پر گئے۔ کوہ طور پر جانے سے پہلے اپنے بھائی ہارون علیہ الصلاۃ والسلام سے کہا کہ تم قوم کی جو ہے حفاظت کرنا، یعنی قوم والوں کی جو ہے حفاظت کرنا، کہیں وہ شرک میں مبتلا نہ ہو جائے۔ جب یہ کہہ کر جو ہے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کوہ طور پر 40 راتوں کے لیے چلے گئے، تو اللہ رب العالمین نے وحی کے ذریعے بتایا کہ اے موسیٰ، تم تو یہاں پر کوہ طور پر ہو، تمہاری قوم نے ایک بچھڑے کو یعنی ایک گائے کے بچے کو معبود بنا لیا ہے، خدا بنا لیا ہے، اللہ بنا لیا ہے، نعوذ باللہ۔ جیسا ہی موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو معلوم ہوا تو فوری موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے کوہ طور سے واپس آئے۔ ہاتھ میں کچھ تختیاں تھی۔ اگر آپ یہ قرآن مجید کی 4 آیتیں اگر آپ پڑھیں گے، اس کی تفسیر اگر پڑھیں گے، اس کی تشریح اگر کریں گے، تو کوہ طور سے جب موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ہاتھ میں تختیاں لے کر اللہ کی طرف سے جو وحی دی گئی تھی وہ ہاتھ میں لے کر آئے اور ایک طرف جو ہے وہ تختیوں کو رکھ دیا غصے کی حالت میں۔ یہاں پر یہ بتایا گیا کہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام شدید غصے کی حالت میں جو ہے آئے اور آ کر اپنے بھائی کے بال کو پکڑا، ہارون علیہ الصلاۃ والسلام کے بالوں کو پکڑ کر گھسیٹنے لگے۔ دیکھیے یہاں پر غصہ بتایا گیا، کیوں؟ یہ ایک پیغمبر ہے، یہ ایک نبی ہے، کیوں غصہ آیا؟ جب شریعت کے خلاف ورزی کام ہو رہا ہے، اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کر رہے تھے، جب موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو غصہ آیا، موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو غصہ آیا۔ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے بھائی ہارون علیہ الصلاۃ والسلام کے بالوں کو پکڑ کر کھینچنے لگے، تو ہارون علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ اے میرے بھائی، میں نے تو انہیں سمجھایا تھا کہ جو ہے یہ بچھڑے کی عبادت مت کرو، لیکن مجھے یہ جو ہے اندیشہ ہوا کہ کہیں وہ مجھے قتل نہ کر ڈالے، اور تم جو ہے مجھے ظالموں میں جو ہے شمار مت کرو۔ جب موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا جو ہے غصہ ٹھنڈا ہوا، موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو ہے کہا کہ واقعی میری قوم جو ہے بڑی ہی جو ہے جانشین کی ہے، بچھڑے کو جو ہے معبود بنا لیا ہے، اگر اللہ رب العالمین ہمیں معاف نہیں کرے گا تو ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ پھر موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا کی، قال رب اغفر لی ولاخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین۔ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ اے ہمارے پروردگار، تو میرے گناہوں کو معاف فرما، رب اغفر لی، میرے گناہوں کو معاف فرما، ولی اخی، میرے بھائی ہارون علیہ الصلاۃ والسلام کے گناہوں کو معاف فرما، وادخلنا فی رحمتک، اور ہم دونوں کو اپنی رحمت میں داخل فرما، وانت ارحم الراحمین، تو ہی ہے جو ہے سب سے زیادہ رحم کرنے والوں میں سے رحم کرنے والا، یعنی سب سے زیادہ رحم کرنے والوں میں سے اللہ رب العالمین تو ہی جو ہے ہم پر رحم کرنے والا ہے۔ تو یہاں پر یہ معلوم ہوا ان آیتوں سے کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی غصہ آتا تھا۔ کب آتا تھا؟ جب دین و شریعت کے خلاف ورزی کوئی کام ہو رہا ہو، شرک و بدعت ہو رہا ہو، کفر ہو رہا ہو، بد اخلاقی ہو رہی ہو، عریانیت ہو رہی ہو، تو جب جو ہے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو۔ جزاک اللہ خیر۔ شیخ، شوہر اگر اپنی بیوی کے ساتھ ہمیشہ غصے سے بات چیت کرتا ہے تو کیا بیوی کو صبر کرنا چاہیے، اور صبر کس حد تک کرنا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر عورت کو جنت میں داخلہ ملے، یعنی وہ جنت میں اگر جانا چاہتی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی۔ خوشخبری یہ دی کہ اگر کوئی عورت یہ 4 کاموں پر اس دنیا میں عمل کرے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ان 8 دروازوں سے حکم دیا جاتا ہے کہ جو ہے جس دروازے سے وہ جو چاہے داخل ہو۔ لیکن وہ کیا ہے عمل؟ 4 عمل کیا ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرض نمازوں کی پابندی کریں، فرض نمازوں کی پابندی کریں۔ نمبر 2، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرض روزے رکھیں، یعنی رمضان المبارک کے روزے رکھیں۔ نمبر 3،
شوہر کی اطاعت کرے، شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرے۔ نمبر 4 یہاں پر یہ بتایا گیا کہ جو ہے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، اپنے آپ کی جو ہے حفاظت کرے۔ اب آئیے یہاں پر دیکھیے شوہر کی اطاعت۔ شوہر جو ہے جب باہر سے تھکا ہوا آتا ہے، اکثر و بیشتر ہم میں سے یہاں پر جتنے بیٹھے ہوئے ہیں اور جو ناظرین جو ہے فیس بک کے ذریعے جو دیکھ رہے ہیں، ان کو یہ معلوم ہے، اور جو خواتین بھی دیکھ رہے ہیں وہ بھی جو ہے غور سے سنیں کہ جب شوہر جو ہے باہر سے آتا ہے تو ایک طرح کا جو ہے چڑچڑاہٹ پن رہتا ہے۔ جیسا ہی وہ گھر میں داخل ہوتا ہے تو بیوی جو ہے سب چیزیں لے کر اس پر اڑی پڑتی ہے، یعنی کہاں تھے، فلاں تھے، یہ تھے، ایسے ایسے سوالات کرتی ہیں۔ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کتنا بھی اچھا انسان ہو، صبر کرنے والا ہو، اس کو جو ہے کہیں نہ کہیں شیطان جو ہے پن مار دیتا ہے اور غصے میں آ جاتا ہے۔ یعنی بیویوں کو جو ہے یہ حکم دیا کہ شوہر کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو، جب وہ آئے تو اچھے اخلاق کے ساتھ ہو۔ اگر آپ کے شوہر کو وہ چیز پسند نہیں ہے، مثال کے طور پہ اگر کوئی چیز ہے، آپ گھر میں وہی چیز کر لیتے بیٹھے ہوئے ہیں، وہی کام کر لیتے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا شوہر گھر میں آ رہا ہے اور آپ کو معلوم ہے یہ وقت شوہر کا ہے آنے کا، وہ کام ان کے سامنے کرنے سے وہ غصے میں آ جاتا ہے، اور آپ ہونا بول کر وہی لیڈیز جو خواتین ہیں اگر کرتے ہیں تو یہ نافرمانی، یہ نافرمانی میں ہے۔ اگر جو ہے آنے سے پہلے جو بھی کام ہے کر لے کے اپنے شوہر کو جو ہے اچھا یعنی دیکھ بھال کرے، یعنی جو ہے عزت کے ساتھ، ادب و احترام کے ساتھ ان کا جو ہے جو بھی جو ہے معاملہ کرنا ہے اگر آپ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا شوہر کبھی غصے میں نہیں آئے گا، کبھی غصے میں نہیں آئے گا۔ اگر آپ شوہر کی نافرمانی کریں گے تو آپ جو ہے جہنم میں جائیں گے، جہنم میں جائیں گے۔ یہاں پر ایک اور بات بتائی گئی، شریعت میں یہ بتایا گیا کہ جب عورت چاہے بچی جو ہے نکاح میں، اگر کسی کے نکاح میں آ جائے، قبول ہے 3 دفعہ جب یہ کہہ دے تو والدین کا بھی حق نہیں بنتا، والدین کا حق نہیں بنتا، شوہر کی اطاعت پہلے ہے، شوہر کی اطاعت کرنا ہے۔ اگر والدین کہے کہ بیٹا فلاں جگہ ہمیں جانا ہے اور شوہر کہہ دے کہ وہاں پر نہیں جانا ہے تو آپ کو شوہر کی اطاعت کرنا ہوگا، والدین کی نہیں، والدین کی نہیں بلکہ شوہر کی اطاعت کرنا۔ اگر آپ شوہر کے بغیر اجازت اگر آپ گھر کے باہر چلے جائیں گے تو فرشتے لعنت بھیجیں گے اسی عورت پر۔ تو اگر آپ اپنا گھر جو ہے خوشحال دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنے شوہروں کی جو ہے فرما برداری کرے، اطاعت کرے۔ جزاک اللہ خیر شیخ۔ ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے، ہم لوگوں نے تو کئی سارے علماء کے بیانات میں اور سیرت میں پڑھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بہت ہی نرم دل تھے، کبھی کسی کو غصہ نہیں کرتے تھے، بہت ہی نرم مزاج کے تھے، تو کیا ان کو بھی غصہ آتا تھا؟ جی ابھی آپ نے کہا، عبدالرزاق صاحب نے کہا کہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نرم دل تھے۔ ہاں اگر آپ دیکھیں گے طائف کا وہ واقعہ، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دین کی دعوت دینے کو جو ہے وہاں پر پہنچے تو ان لوگوں نے آپ کو شدید زخمی کیا، یہاں تک کہ جو ہے اگر آپ سیرت کا اگر مطالعہ کریں گے تو آپ کا خون بہتے بہتے جو ہے آپ کی داڑھی مبارک سے تر ہوتے ہوتے جو ہے آپ کی جوتیوں میں جمع، لیکن آپ کو غصہ نہیں آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ نہیں آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا نہیں دی۔ لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر آپ معاملہ دیکھیں گے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنی ذات کے لیے غصہ نہیں ہوتے تھے، کبھی اپنی ذات کے لیے غصہ نہ ہوتے تھے، اپنی ذات کے لیے کبھی انتقام نہ لیتے تھے، لیکن جہاں پر اللہ کا معاملہ ہو، اللہ کی نافرمانی کی جا رہی ہو، شرک و کفر ہو رہا ہو، اللہ کے حق کو پامال کیا جا رہا ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آتا۔ خود عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہے، دیکھیے میں کچھ آپ کو جو ہے حوالے دے رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے کس طریقے سے غصہ آتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنی ذات کے لیے غصہ نہیں کرتے تھے، کبھی اپنی ازواجی زندگی میں جو ہے اگر آپ دیکھیں گے سیرت کا مطالعہ کریں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غصہ نہیں ہوتے، لیکن جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کی بات کو نظر انداز کیا جا رہا ہو تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ جاگ اٹھتا تھا۔ کیسا جاگ اٹھتا تھا؟ دیکھیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں داخل ہوئی،
دیکھا کہ وہاں پر ایک پردہ لٹکا ہوا ہے اور اس پردے پر جو ہے کچھ تصاویر ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوری حجرے سے باہر آئے اور آ کر جو ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ اس پردے کو ہٹاؤ، اس پردے کو ہٹاؤ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ اتنا بڑھ گیا کہ آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا، آپ کا چہرہ جو ہے لال ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس پردے کو ہاتھ سے ہٹاتے ہیں، پھاڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قیامت کے روز سخت ترین عذاب ہوگا اس شخص کے لیے جو ہے اس دنیا میں جو تصاویر بنایا کرتے تھے۔ دیکھیں یہاں پر جو ہے دین کے خلاف ورزی اگر کوئی کام ہو رہا ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے غصہ جاگ اٹھتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ ذاتی زندگی دیکھیں گے، ازواجی اگر زندگی اگر آپ دیکھیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جو ہے غصہ نہیں ہوئے، کبھی جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصہ نہیں کرے۔ لیکن یہاں پر دین کے خلاف ورزی اگر کوئی کام ہو رہا ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ جاگ اٹھتا تھا، اور ایسا غصہ مطلوب ہے۔ ایک اور دلیل حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے، وہ فرماتی ہے کہ کچھ صحابہ جو ہے میرے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیسی ہے؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی عبادتیں تھیں وہ سب جو ہے صحابہ کو بتائیں۔ تو ان میں سے کچھ صحابہ نے کہا کہ میں جو ہے آج سے نفل روزے رکھوں گا۔ دوسرے صحابہ نے کہا کہ میں جو ہے تہجد کا اہتمام کروں گا، کبھی تہجد کی نماز نہیں چھوڑوں گا۔ پھر تیسرے صحابی کہتے ہیں کہ میں جو ہے نکاح ہی نہیں کروں گا۔ یہ بات ہوئی، صحابہ چلے گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں آئے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ کچھ صحابہ آئے اور آپ کے تعلق سے سوال کرنے لگے کہ آپ کی عبادت کیسی ہے؟ تو میں نے کہا کہ فلاں فلاں۔ تو ان میں سے کچھ صحابہ نے کہا کہ جو ہے نکاح نہیں کریں گے، نفل نمازیں جو ہے پڑھیں گے، یعنی تہجد پڑھیں گے اور نفل روزے لگاتار مسلسل رکھیں گے۔ جیسا ہی یہ سننا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا، لال ہو گیا۔ وہ اپنے حجرے سے نکلے اور ممبر پر چڑھ گئے، ممبر پر چڑھ گئے اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے مخاطب ہو کر کہا کہ مجھ سے زیادہ جو ہے ڈرنے والا کون ہے؟ یعنی جو ہے میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ جو حد میں نے متعین کی ہے اس حد سے جو ہے تم جو ہے آگے نہ بڑھو۔ میں نکاح بھی کیا ہوں، نکاح میری سنت ہے، میں نمازیں پڑھتا ہوں، تہجد پڑھتا بھی ہوں اور سوتا بھی ہوں، میں نفل روزے رکھتا بھی ہوں اور چھوڑتا بھی ہوں۔ میں نے جو تمہیں جو ہے تعلیم دی ہے اسی پر عمل کرو، آگے نہ بڑھو۔ دیکھیے یہاں پر دین کے خلاف ورزی اگر کوئی کام ہو رہا ہو، کام اچھا ہے لیکن جو ہے سنت کے مطابق نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ گیا۔ اور اس کے بعد ایک اور حدیث، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے کس طریقے سے غصہ آتا تھا، یہ دلائل میں آپ کے سامنے دے رہا ہوں۔ اللہ کے نبی اگر آپ پڑھیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اگر آپ پڑھیں گے، کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی معاملات میں، ازواجی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جو ہے غصہ نہیں۔ لیکن جہاں پر دین کے خلاف ورزی اگر کوئی کام ہو رہا ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ جاگ اٹھتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو جاتا تھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں فجر کی نماز مسجد میں جا کر جو ہے ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں کر سکتے؟ کہا کہ جو ہے ہمارے محلے کا جو امام ہے وہ فجر کی نماز میں اتنی طویل لمبی قرات کرتا ہے جس سے مجھے جو ہے برداشت نہیں، یعنی مجھے گوارا مجھے جو ہے محسوس نہیں، مجھے جو ہے ٹہرنا، اس کے پیچھے ٹہر کر نماز پڑھنا جو ہے گوارا نہیں، اتنی لمبی قرات پڑھتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا کہ ان منکم منفرین، تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو لوگوں کو جو ہے نماز سے دور کر دیتے ہیں۔ دیکھیے آپ، نماز ایک عبادت ہے
لیکن یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو لوگوں کو جو ہے نماز سے دور کر دیتے. پھر فرمایا کہ جو ہے اگر تم میں سے کوئی امامت کے لیے آگے بڑھے اسے چاہیے کہ وہ جو ہے ہلکی نماز پڑھے, یعنی چھوٹی مختصر نماز پڑھے. کیوں؟ کیونکہ جو ہے امام کے پیچھے نوجوان ہوتے ہیں, بوڑھے ہوتے ہیں, بچے ہوتے ہیں, خواتین ہوتی ہیں, ان سب کا جو ہے لحاظ رکھتے ہوئے جو ہے نماز پڑھانا چاہیے. مختصر اور ہلکی نماز پڑھانی چاہیے. اتنے ایسے کئی مثالیں ہیں جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے غصہ آیا. اگر آپ دین و شریعت کے خلاف ورزی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے اگر کوئی کام ہو رہا ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے غصہ جاگ اٹھتا تھا, اور ایسا غصہ جو ہے مطلوب ہے, جائز ہے. جزاک اللہ خیر. شیخ, اگر کوئی مشرک تکلیف دیتا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ کہ اگر آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ سیرت پڑھیں گے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے جو ہے اذیتیں دی گئی, کس طریقے سے جو ہے تکالیف دی گئی, آج وہ ہمارے اوپر نہیں ہو تکالیف. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اگر آپ مطالعہ کریں گے کیسی کیسی تکلیفیں اٹھائیں. اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کیسی کیسی تکلیفوں کو برداشت کیا, گھر بار چھوڑ دیا, مال و دولت. اگر آپ مصعب بن عمیر کو دیکھیں گے, بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں گے, ایسے کئی صحابہ ہیں جو ان پر جو ہے ظلم و زیادتی کرتے تھے. کفار اور مشرکین جو ہے جس طریقے سے جو ان پر جو ہے زیادتی کرتے تھے, لیکن وہ صبر کرتے تھے. قولوا لا الہ الا اللہ کہا, بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قولوا لا الہ الا اللہ کہا. نہ ہی ان پر جو ہے ظلم و زیادتی کی, نہ ہی ان کو جو ہے, اگر آپ سیرت کا اگر آپ مطالعہ کریں گے صحابہ کی ہو یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, کئی اذیتیں آئے, تکلیفیں ہوئی, صبر کرنا ہے. چاہے وہ مشرک ہو, چاہے وہ کفار ہو, چاہے وہ ہمارا مسلمان بھائی کیوں نہ ہو, صبر کرنا ہے. غصے میں جو ہے غصہ تو انسان کو آتا ہی ہے, لیکن صبر کے ساتھ نماز بھی پڑھے اور دعائیں بھی کرتے رہیں انشاءاللہ جو ہے, اور اس کے حق میں دعائیں بھی کریں. اگر ہمارا کوئی پڑوسی مشرک ہے, اذیتیں دیتا ہے, تکالیف دیتا ہے, تو آپ اس کو برا کہنے سے اچھا جو ہے آپ نماز پڑھ کر اپنی عبادتوں میں اس کو شامل کریں کہ اللہ اسے ہدایت دے, اسے ہدایت دے, نہ کہ جو ہے اس سے جو ہے بحث مباحثہ کریں, لڑائی جھگڑا کریں, اس کے حق میں دعائیں خیر کریں. شیخ, اگر کوئی شخص مثال کے طور پر یہ کہتا ہے غصہ میری عادت نہیں بلکہ میری فطرت میں ہی ہے, لہٰذا میں ایسے ہی غصہ کرتا رہوں گا اور بد کلامی کروں گا, مجھے رشتہ داری ٹوٹنے کا کوئی خوف نہیں ہے اور میں کاروبار میں بھی نقصان برداشت کر سکتا ہوں, مگر میں میرے غصے پر کنٹرول نہیں کروں گا, تو ایسے شخص کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے, اگر کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ میں غصے پر کنٹرول نہیں کر سکتا, غصہ مجھے بار بار آتا ہے, یہ دیکھیے ایک فطری چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے کچھ صفات انسان کے اندر رکھے, ان میں سے ایک صفت غصے کی صفت بھی, یہ تو آنا ہی ہے. کیونکہ امام شافعی کا بھی میں نے قول بتایا کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ جو ہے زندگی میں کبھی بھی غصہ نہیں کرا تو وہ انسان نہیں بلکہ گدھا ہے. بولے امام شافعی نے کہا کہ وہ گدھا ہے, کیونکہ انسان کو غصہ آتا ہی, آنا ہی ہے, یہ اللہ تعالیٰ فطری طور پر رکھ دیا ہے. اگر انسان یہ کہے کہ میں غصہ کرتا ہوں, میں غصے پر کنٹرول کرتا ہوں, چاہے میری رشتہ داری جو ہے ٹوٹنے دو, چاہے جو ہے میرا کاروبار میں نقصان ہونے دو, تو یہ غلط بات ہے. دیکھیے, غصہ انسان کو جو ہے زندگی میں جو ہے تنہا کر دیتا ہے, وہ اکیلا ہو جاتا ہے. اگر غصہ کرتا ہے انسان تو وہ انسان جو ہے تنہا ہو جاتا ہے. غصہ انسانی زندگی سے چین و سکون کو ختم کر دیتا ہے, چین و سکون کو ختم کر دیتا ہے, اور زندگی میں تنہا ہو جاتا ہے انسان زندگی میں جو ہے تنہا ہو جاتا ہے. غصہ جو ہے اگر انسان کر بیٹھتا ہے تو وہ جو ہے بیماریوں کا شکار ہوتا ہے. وہ سوچنے لگتا ہے کہ میں آگے والے کو جو ہے کس طریقے سے جو نقصان پہنچاؤں, کس طریقے سے جو ہے آگے والے کو جو ہے نقصان پہنچاؤں, اور اس کے دل میں جو ہے ایک انتقام کی آگ بھڑکتی ہے کہ اپنے بھائی کو, آگے والے جو ہے اپنے دوست کو کس طریقے سے جو ہے میں کاروبار میں جو ہے اس کو نقصان پہنچاؤں. وہ بیماریوں کا شکار ہوتا ہے. خود بھی جو ہے اگر آپ غصہ کرنے سے آگے والے کو جو ہے کوئی نقصان نہیں ہوتا بلکہ اپنی زندگی جو ہے متاثر ہو جاتی ہے. انسان بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے, بیمار پڑ جاتا ہے, اور غصے کی حالت میں انسان جو ہے گالی گلوچ کرنے لگتا ہے. اور گالی گلوچ کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے کہا وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزِغُ بَيْنَهُمْ. اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میرے بندوں سے کہ وہ زبان کا جو ہے صحیح استعمال کرے.
شیطان ان کے درمیان وسوسہ ڈالتا ہے. جب انسان غصہ کرتا ہے تو غصے کے مارے جو ہے انسان کی زبان سے جو ہے کئی باتیں کئی چیزیں نکل جاتی ہیں. وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں نے یہ الفاظ ادا کر دیا ہے, یہ الفاظ جو ہے میری زبان سے ادا ہو چکے ہیں. انسان جو ہے اپنی زبان سے جو ہے اپنے اولاد کو جو ہے برا بھلا کہہ دیتا ہے, والدین کو جو ہے برا بھلا کہہ دیتا ہے, رشتہ داروں کا حق مار دیتا ہے غصے کی حالت میں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دن اور رات میں ایک ایسا وقت ہے جس میں اللہ رب العالمین دعاؤں کو قبول کرتا ہے. اب یہاں پر آپ تھوڑی دیر ٹھہریں گے ہم اور سوچیں یہ کہ اگر اس وقت میں اگر جو ہے ہماری دعا قبول ہو گئی, اگر ہم اپنے بچوں کو یا ہمارے والدین کو یا ہمارے رشتہ داروں کو جو ہماری زبان سے اگر ہم برے الفاظ نکال دیے اور وہ دعائیں قبولیت کا اگر وقت اگر ہو گیا تو دیکھیے کتنا بڑا نقصان ہو جائے گا. اسی لیے انسان کو چاہیے کہ جو ہے وہ غصہ نہ کرے. اگر غصہ آ جائے تو صبر کرے اور اپنی زبان کی حفاظت کرے, اپنی زبان کی حفاظت کرے. دیکھیے ایسے کئی رشتے ہیں جو صرف جو ہے زبان اور غصے کی وجہ سے جو ہے رشتے ٹوٹ گئے. کئی ازواجی زندگیوں کو دیکھ لیے آپ کہ غصہ ذری سی بات پر, صرف ذری سی بات پر, چائے کو معمولی سی چائے کو لے کر جو ہے غصہ, نوبت طلاق کو لے کے آ جاتی. تو لہذا جو ہے غصہ اگر آ جائے تو صبر کرے اور اپنی زبان کی حفاظت کرے. جی شیخ, یہ تو رہے دنیاوی نقصانات. آخرت میں ایسے شخص کو کیا نقصان اٹھانا پڑے گا؟ دیکھیے اگر کوئی انسان جو ہے غصہ اگر کرتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے تو جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی صحابہ آ کر جو ہے پوچھنے لگے بات جو ہے نصیحت کو. ایک صحابی آ کر کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوصنی, مجھے نصیحت کریے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تغضب. اگر کوئی انسان غصہ کرتا ہے, کنٹرول نہیں کرتا, اپنے غصے کو جو ہے کنٹرول نہیں کرتا, تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن جو ہے اسے دردناک عذاب دینے والے. اگر وہ معافی نہیں مانگا تو وہ جہنم میں جلے گا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ آ کر عرض کرنے لگے اوصنی, نصیحت کیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تغضب, غصہ نہ کرو. پھر عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ صحابہ پوچھنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا عمل بتائیے جس کی وجہ سے جو ہے میں اللہ کے غصے سے بچ جاؤں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے غیظ و غضب سے بچنا چاہتے ہو تو مخلوق پر غصہ کرنا چھوڑ دو. دیکھیے اگر آپ غصہ اگر کریں گے مخلوق پر تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ بھی جو ہے آپ پر غیظ و غضب یعنی غصہ نازل کرے, غیظ و غضب سے جو ہے آپ کو دیکھے گا. اور اسی طریقے سے ایک اور حدیث ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا عمل بتائیے جس کی وجہ سے میں سیدھا جنت میں چلے جاؤں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں کہ لا تغضب, غصہ نہ کرو. دیکھیے یہاں پر ان احادیث سے معلوم ہوا کہ اگر آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں, سیدھا راستہ یعنی جنت کی طرف جانا چاہتے ہیں, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تغضب. پھر ایک صحابی نے کہا نصیحت کیجئے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تغضب. اور وہ صحابی 3 مرتبہ کہے اوصنی اوصنی اوصنی, نصیحت کیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ بھی کہا لا تغضب لا تغضب لا تغضب, یعنی غصہ نہ کرو. آج دیکھیے معاشرے کا, ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں, جس بستی میں یا جس ملک میں رہتے ہیں, اگر آپس میں جو ہے لڑائی جھگڑا ہو جائے, اگر کوئی شخص کسی شخص کو مار دے اور وہ خاموش بیٹھ جائے تو اس کو جو ہے حقیر سمجھا جاتا ہے, کمزور سمجھا جاتا ہے کہ مار کھا لیا خاموش بیٹھ گیا, اس طریقے کے جو الفاظ کہتے ہیں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہادر وہ ہے جو غصے کے وقت غصے کو کنٹرول کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہادر وہ ہے جو کشتی میں جو ہے ایک دوسرے کو پچھاڑ دیتے ہیں, جس طریقے سے پچھاڑ دیتے ہیں, بہادر وہ نہیں بلکہ بہادر وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے غصے کو جو ہے کنٹرول کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص بہادر ہے. لیکن آج ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں, جس بستی میں رہتے ہیں, اگر کسی کو جو ہے اگر کوئی مار دے
اور کوئی اگر جو ہے غصے کو کنٹرول کرے، اپنے غصے پر کنٹرول کرے، تو لوگ مذاق بناتے اس کا کہ مار کھا لیا، کمزور ہے۔ اور آج کا جو اگر ہم آج کی اگر حیدرآبادی اگر زبان میں کہیں کہ جو ہے اگر کوئی ہمیں مارتا ہے تو ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے، اس طریقے سے نہیں میرے دوست بھائی، اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دینا ہے، بلکہ آپ کو جو ہے اپنے غصے پر جو ہے کنٹرول کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے کشتی میں جو ہے ایک دوسرے کو جو پچھاڑ دیتے ہیں وہ بہادر نہیں، بلکہ جو ہے غصے کو جو کنٹرول کرتا ہے، غصے پر جو کنٹرول کرتا ہے غصہ آنے کے بعد، تو وہ شخص بہادر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ جزاک اللہ خیر شیخ اکثر لوگ غصہ کرنا تو جانتے ہیں پر اس کا علاج نہیں جانتے، ہم آپ سے اس کا علاج جاننا چاہیں گے۔ یہ غصہ جیسا کہ میں نے اپنی شروعی تقریر سے کہتے ہوئے آ رہا ہوں کہ غصہ ایک فطری چیز ہے، انسان کے اندر غصہ آتا ہے، لیکن جب یہ غصہ آتا ہے تو شریعت نے اس غصے پر کنٹرول کرنے کا بھی جو ہے طریقہ بتایا کہ جب غصہ آ جائے تو غصے کو کس طریقے سے کنٹرول کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک ایسا جملہ جانتا ہوں، اگر کسی شخص کو غصہ آ جائے اور یہ جملہ پڑھ لے تو اس کا غصہ ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعوذ پڑھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اگر کسی شخص کو غصہ آ جائے تو وہ جو ہے تعوذ پڑھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پھر شریعت نے یہ بتایا گیا کہ وضو ٹھنڈے پانی سے جو ہے وضو کر لے، کیوں؟ کیونکہ یہ جو غصہ ہے ایک آگ ہے، اور جب ہم وضو کریں گے ٹھنڈے پانی سے، جب وضو کریں گے تو یہ غصہ جو ہے آپ کا ختم ہو جائے گا، شریعت نے کہا۔ اور شریعت نے یہ بھی بتایا کہ اگر کسی شخص کو غصہ آ جائے، وہ کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، اس سے اس کا غصہ ختم ہو جائے۔ یعنی جو ہے یہاں پر یہ بتایا کہ غصہ تو ایک فطری چیز ہے، لیکن جب غصہ آ جائے تو یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ غصہ بھی ختم ہو جائے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ تو آئیے شیخ اب ہم یہاں پر سوال و جوابات کی نشست کو شروع کرتے ہیں۔ اگر کوئی ہمارے بھائی یا بہن یہاں پر کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں، اس موضوع سے جڑے کچھ سوالات کرنا چاہتے ہیں تو وہ یہاں پر کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے سوالات کا جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ میرا سوال یہ ہے، غصے کی حالت میں لوگ خودکشی کرتے ہیں تو غصہ شیطان کی طرف سے آتا ہے، تو اس کے ذمہ دار انسان ہے یا پھر شیطان ہے؟ اس کی وضاحت قرآن اور حدیث کی روشنی میں کیجیے۔ بہن کا سوال ہے کہ اگر کسی انسان کو غصہ آ جائے اور غصے کی حالت میں وہ جو ہے خودکشی کر لے، یعنی غصہ جو ہے شیطان کی طرف سے ہے، اور جو ہے اگر انسان خودکشی کر لے تو اس کا ذمہ دار کون ہے، انسان ہے یا شیطان؟ دیکھیے بہن، شیطان کا کام ہی یہی ہے کہ جو ہے انسان کو جو ہے راستے ہٹائے، یعنی جنت سے ہٹا کر جو ہے جہنم لے کر جائے۔ کو غصہ آتا ہے اور وہ اگر غصے کی وجہ سے خودکشی کرتا ہے تو یہ حرام موت ہے، یہ حرام موت ہے، اور قیامت تک جو ہے اگر وہ جو ہے مثال کے طور پر جو ہے کسی یعنی اونچی بلڈنگ یا کہیں جو ہے پہاڑ سے جا کر اگر گر جائے یا اپنے آپ کو جو ہے فین سے جو ہے لٹکا لے، تو یہ جتنے بھی جو چیزیں ہیں یہ سب حرام ہیں۔ آپ یہاں پر بتایا گیا کہ دیکھیے انسانوں کی نہیں بلکہ جو ہے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی غصہ آتا تھا، تو یہاں پر غصے کو کنٹرول کرنا ہے، نہ کہ جو ہے آپ اپنی جان کو جو ہے اپنی جان کو قربان کرنا ہے۔ غصہ جب آ جائے تو شریعت نے بتایا کہ یہ عمل کرو، تعوذ پڑھو، ٹھنڈے پانی سے جو ہے وضو کرو، اور اگر کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہیں تو لیٹ جاؤ۔ اگر آپ غصے کی حالت میں اگر خودکشی کریں گے تو آپ جو ہے ہمیشہ یعنی اگر آپ جب تک جو ہے قیامت واقع نہیں ہوگی، جب تک جو ہے آپ کو جو ہے عذاب ہوتے رہے گا۔ تو لہذا جو ہے اگر غصے کی حالت اگر غصہ آ جائے تو غصے کی حالت میں جو ہے آپ شریعت نے جو آپ کو حکم دیا ہے اس پر عمل کریں، نہ ہی کہ جو ہے کچھ ایسے عمل کریں کہ جس سے جو ہے ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے اور ہمیشہ کے لیے قیامت تک جو ہے عذاب ہوتے رہیں۔ میں یہاں پر ایک بات کہنا چاہتا ہوں، آپ کی اجازت اگر ہو تو۔ جی ہاں۔ امام مالک رحمہ اللہ کا ایک واقعہ ہے، ایک 2 سے 3 منٹ میں انشاءاللہ آپ کو بتا دوں گا کہ آج کل جو معاشرہ بنا ہوا ہے نوجوانوں کا، کہ
مثال کے طور پر ایک سوال ہے، میں ایک اگر عالم ہوں، مثال میں آپ کو دے رہا ہوں، تو مجھ سے سوال کرتے ہیں، جواب مل جائے تو پھر جا کر جو ہے عبدالرزاق صاحب سے کرتے ہیں، عبدالرزاق صاحب سے مل جائے تو نظام بھائی سے کرتے ہیں. یعنی یہاں پر جو ہے کمپٹیشن ہوتا ہے کہ کون صحیح دے رہے ہیں، کون غلط دے رہے ہیں. اگر آپ کو جو ہے آنسر مل گیا تو آپ جو ہے تحقیق کریے، عمل کریے. اب ایک دوسرے پر سبق، یعنی وہ عالم کو نہیں معلوم، وہ عالم جو ہے صحیح جواب نہیں دیے. یہاں پر میں آپ کو ایک واقعہ نوٹ کروں گا. جو سوالات کا جو سلسلہ چل رہا ہے، امام مالک رحمہ اللہ وقت کے محدث ہیں، بہت بڑے عالم دین گزرے. ان کے پاس کچھ لوگ جو ہے سفر کر آئے، کچھ سوالات لے کر آئے اور آ کر آپ سے کہنے لگے کہ یہ کچھ سوالات ہے، سوالات کا جواب دیجیے. امام مالک رحمہ اللہ نے لا ادری کہا. سوالات کرتے گئے. امام مالک رحمہ اللہ نے کہا لا ادری، میں نہیں جانتا، مجھے نہیں معلوم. اگر آج کے ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں، اگر کوئی عالم یہ کہہ دے کہ مجھے اس کا جواب نہیں معلوم، تو جو ہے لوگ کہتے ہیں کہ کیکا عالم ہے. پورا علم ایک ہی عالم کے پاس نہیں ہوتا میرے بھائی. پورا علم ہونا ایک عالم کو جو ہے پورا علم ہونا ایک عالم کے پاس ضروری نہیں. کسی کے پاس ہوتا ہے، کسی کے پاس نہیں ہوتا. کوئی حدیث وہ پڑھتا ہے، کوئی حدیث جو ہے اس کے یعنی نظروں سے نہیں گزرتی. یہاں پر امام مالک رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم. لوگ بیٹھے ہوئے مجمع میں کہنے لگے کہ جو ہے اتنی دور دراز سے آئے ہیں، کچھ تو کہہ دینا، کچھ تو کہہ دو. آپ لوگوں نے کئی سوال کیا تو امام مالک رحمہ اللہ نے 2 یا 3 سوالات کے جواب دیے. کئی سوالات، یعنی تقریباً کہتے ہیں اگر آپ جو ہے مورخین لکھتے ہیں کہ 50 سوالات کرے، ان میں سے جو ہے صرف 3 کا جو ہے آپ جواب دیے. جب موت کا وقت قریب تھا تو امام مالک رحمہ اللہ رونے لگے. لوگوں نے پوچھا کہ کیوں رو رہے ہو؟ تو امام مالک رحمہ اللہ نے کہا کہ میرے پاس کچھ لوگ آئے تھے سوالات لے کر، میں نے ان سوالات کے جوابات میں سے 3 سوالات کے جواب دیے. میں ڈر رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین ان 3 سوالوں کے جوابات جو میں نے دیے ہیں ان کے بارے میں کہیں مجھ سے سوال نہ کر لیں. یعنی جواب دینے کے لیے ڈرتے تھے. آج ہمارے پاس دلیل نہیں، کچھ نہیں. کوئی اگر ہم سے سوال کرتے ہم ڈائریکٹ جواب دیتے، معلوم نہ سالم، بس جو منہ کا بول دے، ارے واہ کیا جواب دیے بھائی، کچھ بھی پوچھو بول دیتے. نہیں، اگر آپ کو معلوم ہے، آپ کے علم میں ہے تو آپ بولیے، ورنہ خاموش اختیار کریے. اتنے بڑے شخص وقت کے محدث تھے، آپ نے جواب نہیں دیا. لیکن آج جو ہے ہر ایک کے پاس ہر سوال کا جواب رہتا. تو لہذا جو ہے اگر آپ کو دین کا علم ہو اور آپ سے کوئی آپ کا بھائی یا بہن سوال کر رہا ہو تو آپ جو ہے اس کو جواب دیجیے. نہیں تو آپ خاموشی اختیار کیجیے اور کہہ دے کہ آپ کسی اور عالم سے جو ہے معلومات کر لیں. جزاک اللہ خیر شیخ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال یہ ہے، عموماً ساس اور بہو میں لڑائی ہوتی ہے، دونوں میں غصے کی حد ختم ہو جاتی ہے اور معاملہ یہاں تک آ جاتا ہے کہ میاں بیوی میں طلاق ہو جاتا ہے، یا پھر بیوی یہ ضد پہ آ جاتی ہے کہ گھر سے الگ کیا جائے. اس حالت میں کیا کرنا چاہیے؟ ساس بہو کا غصہ کس طریقے سے قابو میں لایا جائے؟ قرآن اور حدیث کی روشنی میں واضح کیجیے. دیکھیے، سب سے پہلے جو ہے جب کوئی بچی یا لڑکی کسی گھر میں جا رہی ہو، وہ اپنے شوہر کی جو والدہ ہے اس کو ساس نہ سمجھے بلکہ والدہ سمجھے، تو لڑائی جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا. اگر آپ جو ہے شوہر کی والدہ کو ساس سمجھ کر، اور ساسوں کا تو جو ہے بڑے لوگوں کا جو ہے انداز ہی رہتا ہے کہ جو ہے تھوڑا بلند آواز سے بات کرنا، یعنی بولتے ہی جو ہے وہ حکم کو بجا لانا. تو آپ جتنا ہو سکا جو ہے بات سنیے. آپ اگر جو ہے اپنی والدہ سے، مثال کے طور پر دیکھیے، آپ اپنی جو ہے ساس سے اگر آپ بحث مباحثہ کریں گے، آپ کے گھر میں جو نند وغیرہ جو بھی جتنے بھی افراد رہیں گے تو ان کو معلوم ہوگا کہ آپ اپنے گھر میں بھی جو ہے اپنی والدہ سے ایسے ہی بات کریں. اگر اپنی ساس کو اگر آپ والدہ مانیں گے
تو آپ انشاءاللہ لڑائی جھگڑا ختم ہی ہو جائے گا. اور ساس کو بھی چاہیے کہ جو آپ کی جو بہو آ رہی ہے وہ بہو کو جو ہے وہ بچی کو جو ہے بہو کے ذریعے بہو کی نظر سے مت دیکھے بلکہ اپنی بیٹی کی نظر سے دیکھے. تو یہ لڑائی جھگڑا غصہ ختم ہی ہو جائے گا. ورنہ جو ہے یہ زندگی بھر چڑھے گا یہاں تک کہ جو ہے بچہ یعنی جو ہے لڑکا اپنی بیوی کو لے کر اپنے والدہ سے الگ ہو جائے گا یا نہیں تو خلا یا طلاق ہو جائے گا. لہٰذا جو ہے جب غصہ آ جائے اگر بڑے ہیں اگر کچھ بول دے تو خاموشی اختیار کر لے. خاموشی اختیار کر لے, اسی میں جو ہے بھلائی ہے. جزاک اللہ خیر شیخ. تو ناظرین یہ تھے محمود حفیظ اللہ جو آج ہمارے ساتھ بات چیت کر رہے تھے بعنوان غصے کے نقصانات اور اس کا علاج. میں شیخ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اب ہم اس پروگرام کو یہیں پر ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے کوئی اور عنوان کے ساتھ, کوئی اور مقرر کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.